आज व्यू 360 में भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, क्या इसकी मुआशी तरक्की आबादी की वजह से है? ज्यादा लोग कम मुलाजमत है, ज्यादा मुकाबला, तो मुलाजमत हासिल करना आसान नहीं है। पाकिस्तान में आबादी पर काबू पाने की कोशिशें क्यों नाकाम हो रही हैं, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक चीन को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। लेकिन भारत में इस वक्त नौजवान आबादी की शरह चीन से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से माहिरीन मईशत समझते हैं कि भारत के पास तरक्की करने के लिए जहाँ ये आबादी एक असासा है, वहीं एक बड़ा चैलेंज भी। तो क्या पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क की आबादी उसकी तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? इस पर बात करेंगे आज के शो में, लेकिन इससे पहले अमेरिका की एक अहम डेवलपमेंट पर नज़र डालते हैं। एक तरफ गुज़िश्ता चंद माह में 3 अमरीकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिफ़ॉल्ट कर चुके और दूसरी तरफ अमरीका का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी मौजूद है। अमरीकी हुकूमत को दरकार कर्ज की हद में इजाफे के बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जैनेट येलन ने कांग्रेस को लिखा है कि अगर 1 जून तक मुल्क के लिए कर्ज लेने की हद को बढ़ाया नहीं गया तो अमरीका डिफ़ॉल्ट कर सकता है। जैनेट येलन ने जुमेरात को सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान को भेजे गए ख़त में खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस ने कर्ज़ों की बालाई हद को मुअत्तल या इसमें इजाफा ना किया तो 1 जून तक मुल्क के डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुँचने का खदशा है। उन्होंने कांग्रेस पर जोर दिया है कि अमरीका के एतमाद और क्रेडिट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना जल्द मुमकिन हो इक़दाम किए जाएँ। अमरीकी हुकूमत की कर्ज हासिल करने की हद में 31.4 ट्रिलियन या 314 खरब डॉलर है। बाइडन इंतज़ामिया कर्ज की हद में इजाफे का मुतालबा कर रही है, जबकि रिपब्लिकन्स इसके बारे में बाज़ प्रोग्राम्स के अखराजात को कम करवाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कांग्रेस अरकान को लिखे गए ख़त में कहा है कि माजी में भी कर्ज की हद में इजाफा या कर्ज़ों की बालाई हद को मुअत्तल करने जैसे इक़दाम किए जाते रहे हैं। अलबत्ता आखिरी मिनट में किए गए फैसले कारोबारों और सार्फिन के एतमाद को धचका देते हैं। वापस बात करते हैं अपने मेन टॉपिक यानी भारत की आबादी के चैलेंजेस की। माहिरीन मईशत समझते हैं कि समाजी और इक़्तिसादी लिहाज से भारत की तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। आलमी मालियाती इदारों के अंदाज़ों के मुताबिक भारत में आने वाली दिहाई में दुनिया के सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में शामिल होगा। 5 ममालिक जिनमें सबसे ज़्यादा तरक्की होगी दुनिया में, उनमें इंडिया भी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भारत में 25 करोड़ 40 लाख नौजवान हैं जिनकी उम्रें 15 से 24 साल के दरमियान है, जबकि आबादी की औसत उम्र 28 साल है, जो कि 30 साल की आलमी औसत से कदरे कम है। एक खदशा ये भी है कि अगर आइंदा बरसों में भारत में नौजवानों की इस बढ़ती हुई तादाद को मुलाजमतों के मुनासिब मौके नहीं मिलते तो ये मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। हाल ही में एक जर्मन जरीदे ने लिखा कि आबादी में मजहबी अदम तवाज़ुन से मुल्क में तकसीम बढ़ सकती है। वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक भारत की मईशत की शरह नमू अगले 5 सालों में 6.9% तक रह सकती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के मुताबिक भारत में बेरोज़गारी की शरह मार्च 2023 में 7.45 तकरीबन 7.5% थी, जो कि गुज़िश्ता बरस दिसंबर में शहरी इलाकों में 10% से भी ज़्यादा थी। भारत जो कि आबादी के लिहाज से आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी को किस तरह से कौमी तरक्की में किरदार करने के लिए तैयार किया जा सकता है और इस मामले में क्या चैलेंजेस हैं, इसी का एक जायज़ा लेने के लिए रिपोर्ट बनाई वॉइस ऑफ अमेरिका ने। लेट्स हैव अ लुक। इस साल के दौरान भारत में पैदा होने वाला कोई बच्चा जनूबी एशिया के इस मुल्क को दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनता देखेगा। कुछ माहिरीन का कहना है कि चीन की जानिब से जनवरी में आबादी में कमी के बारे में एक रिपोर्ट के बाद मुमकिन है कि पहले ही ऐसा हो चुका हो। It is not unexpected. ये गैर मुतवक्को नहीं है। हम जानते थे कि हमारी आबादी 2027 में वाकई चीन से बढ़ जाएगी, लेकिन चीन की आबादी में कमी की रफ्तार में तेजी आने के बायस ऐसा ज्यादा तेजी से हो गया है। दोनों मुल्कों में 1.4 अरब लोग बसते हैं, लेकिन चीन को पीछे छोड़ना सिर्फ एक अदद ही नहीं है, ये आबादी के लिहाज से एक बहुत अहम तब्दीली है। जबकि चीन की आबादी में कमी और इस आबादी की उम्र में इजाफा साथ साथ हो रहा है, भारत की तकरीबन निस्फ आबादी की उम्र 25 साल से कम है। ये नौजवान मुमकिन तौर पर एक बड़ी उभरती हुई मार्केट है, जो ऐसे वक्त में बासलाहियत नौजवानों पर आलमी सरमायाकारी को राग़िब करेगी जब बहुत से मुल्कों की आबादी उम्र रसीदा हो रही है।
ہم کھپت کے اعتبار سے ایک بڑی مارکیٹ ہیں اور تربیت یافتہ افرادی قوت کے بھی سب سے بڑے سپلائرز ہیں۔ لیکن یہ اعداد و شمار پریشان کن بھی ہیں، کیونکہ بھارت میں کام کرنے کی عمر کے افراد کی تعداد موجودہ دہائی کے خاتمے سے قبل 1 ارب کو چھو لے گی، اور یہ صورتحال ایک ایسے ملک کے نوجوانوں کو پریشان کر رہی ہے جنہیں بے روزگاری کی بلند شرح کا سامنا ہے۔ زیادہ لوگ کم ملازمتیں، زیادہ مقابلہ، تو ملازمت حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ نوجوان ملک کے لیے بھرپور توانائی اور مواقع کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نوجوان ذہنوں میں زیادہ خیالات ہیں، انٹرپرینیورشپ ہی حل ہے۔ میرے جیسے لوگوں کے پاس زیادہ خیالات ہیں، میرے پاس ظاہر ہے سرمایہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ نوجوانوں پر مشتمل بھارت کے پاس نئے خیالات ہیں تو ہم اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ اس صلاحیت کے حصول کے لیے ماہرین پالیسی سازوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ معیاری تعلیم تک رسائی بہتر بنائیں۔ اس وقت ملک کے صرف 5% افرادی قوت اپنے ہنر کی باقاعدہ تربیت لے چکی ہے۔ There are two things to do. One is کرنے کی 2 چیزیں ہیں، ایک نئی نسل کو ہنرمند بنانا، دوسرا ان لوگوں کی مہارتوں کو بڑھانا جن کے پاس بھرپور طور پر کارآمد ہونے کے لیے اعلیٰ مہارتیں نہیں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوئیں تو سماجی کشمکش جنم لے گی، اور اس کا نتیجہ بہت سے نوجوان بے روزگار، مایوس اور ناخوش افراد کی شکل میں سامنے آئے گا۔ frustrated, unhappy people. طالب علم بھی ملک کی ترقی کرتی ہوئی معیشت سے مستفید ہونے کے لیے بہتر مہارتوں کی فراہمی چاہتے ہیں۔ ہمیں مناسب ہنر سکھائے جائیں، کیونکہ ہمیں اس وقت کالج میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ ہماری ملازمتوں سے بہت زیادہ ہم آہنگ نہیں ہے۔ بھارت کے پاس اپنی نوجوان آبادی سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے وقت کم ہے، جہاں یہ تعداد تقریباً 30 سال تک بڑھتی رہے گی۔ تعلیم تک رسائی میں اضافے اور آمدنی میں اضافے کے ساتھ عورتوں میں بچوں کی پیدائش کی شرح بھی کم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کی طرح بھارت کی آبادی بھی جلد بوڑھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ آنجنا پسریچا کے لیے یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔ بھارت میں نوجوانوں کی آبادی کس طرح ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتی ہے، اور کیا معیشت کی یہ ترقی پورے ملک میں یکساں ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں پونم متریجا سے، پاپولیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا سے منسلک ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں نئی دہلی سے۔ پونم، بھارت بھی اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے، کامیاب کیوں نہیں ہوا یہ تو ایک الگ سوال ہے، لیکن اگر ہم اس کی ریزنز میں جاتے ہیں، اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تو ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اب جب آبادی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے تو کیا ملک اسے مینیج کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت کی آبادی گھٹ رہی ہے۔ ہمارے 24 اسٹیٹس میں آبادی صرف 2% ہے، اس کا 2 پوائنٹس ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ریپلیسمنٹ لیول میں پہنچ گئے ہیں۔ پر کنتو 5-6 ایسے اسٹیٹس ہیں نارتھ انڈیا میں جہاں پاپولیشن کافی ہائی ہے، گروتھ ریٹ کافی ہائی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت میں آبادی کم ہو رہی ہے، کنتو جیسے آپ نے بھی آپ کے پروگرام میں درشایا گیا کہ انڈیا کی پاپولیشن بہت یوتھفل ہے، ایک پاپولیشن بلج ہے۔ 365 ملین لوگ ینگ ایج میں ہیں، اور وہ ایک بھی بچہ پیدا کرے تو انڈیا کی آبادی بڑھے گی، تو یہ بڑھتی رہے گی قریباً 2064 تک، اور پھر کم ہونی شروع ہوگی۔ تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ آبادی انڈیا کی کم ہو رہی ہے، تو یہ کچھ سٹیٹس میں ہے، یا اگر ہم اوور آل ایوریج لیتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کیس میں ایوریج جو ہے اس لحاظ سے؟ لیکن چونکہ چین کی آبادی کم ہو رہی ہے، شاید اس وجہ سے جو گروتھ ریٹ ہے انفیکٹ وہ کم ہوا ہے، تو بھارت کی آبادی اس وقت جو ہے وہ سرپاس کر گئی ہے اس کو۔ جی، اور چین میں بہت جلدی کم ہوا یہ 1 چائلڈ اور پھر 2 چائلڈ کر کے، کنتو پچھلے سال تو وہاں پہ قریباً 1 کروڑ کم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ تو 2 کارن بھی دوسرے ہیں آبادی بڑھنے کے، ایک کہ چین کی آبادی بہت جلدی سے گھٹی ہے جو ان کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، اور انڈیا میں ہماری لانجیٹیوٹی مطلب لوگ زیادہ عمر پہ رہ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آبادی بڑی ہے۔ پر
ایک چیز پونم جی، بھارت کی معیشت اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ٹاپ 5 میں کنسیڈر ہو رہی ہے، یو کے کو پیچھے چھوڑ چکی بھارت کی معیشت. تو یہ کیا یہ ترقی صرف شہروں تک یا کچھ شہروں تک محدود ہے، یا اس کا فائدہ ملک کے تمام طبقوں تک پہنچ رہا ہے؟ یہ پہنچنے کے امکانات ہیں؟ نہیں، تمام طبقوں تک نہیں پہنچ رہا ہے. اسپیشلی رورل ایریا میں بہت غریبی ہے اور انکمز بھی بہت کم ہیں. تو اس کارن ہمارے جو شہر ہیں بھر رہے ہیں. ہماری 40% آبادی آج شہروں میں ہے اور بھی لوگ ابھی آئیں گے. تو شہروں میں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہیں لوگ، اور دے آر ڈوئنگ بیٹر جو شہر میں آتے ہیں. ہمارے گاؤں میں بہت ہی دقت ہے کیونکہ انڈسٹری نہیں پہنچی ہے اور ویجز بہت کم ہے، اور ایگریکلچر میں بھی ویجز بہت کم ہیں. تو جس کی وجہ سے رورل ایریاز آپ سمجھتی ہیں کہ ان تک یہ ترقی نہیں پہنچی. لاسٹ پہ صرف میں یہ جاننا چاہوں گا، خواتین کے حوالے سے ترقی کرنے والے ان ممالک میں ہے بھارت جہاں پہ خواتین کا جو ورک فورس میں کنٹریبیوشن ہے وہ بڑا کم ہے. ورلڈ بینک کے مطابق بھارت کی افرادی قوت میں صرف 19% خواتین ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کا ادراک ہے بھارت کو؟ اس کے اکارڈنگلی کچھ پالیسیز بن رہی ہیں؟ کیسے کر پائیں گے؟ ہاں، اس سمے انڈیا میں اس پہ بہت چرچا اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیوں ہماری ورک فورس پارٹیسپیشن مہیلائیں کی گھٹ رہی ہے. جب ہمارا اکنامک ریفارم ہوئے تھے 90s میں، ہم لوگ 35% لیبر فورس پارٹیسپیشن تھا مہیلاؤں کا، جو اب 19 جیسے آپ نے کہا فیصدی ہو گیا ہے. تو اس کے لیے بہت چرچا ہو رہی ہے اور گورنمنٹ اس پہ کچھ کرنا چاہتی ہے. اسپیشلی ہماری ینگ پاپولیشن جو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہو سکتی ہے وہ مہیلاؤں کے بنا نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ پونم جی، بہت شکریہ. پونم متھریجا ہمارے ساتھ ہی پاپولیشن فاؤنڈیشن آف انڈیا سے، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو خواتین کی پاپولیشن ہے جو آلریڈی جتنا کنٹریبیوٹ کر رہی تھی اس سے بھی اس وقت کم کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. بہت شکریہ پونم جی آپ کا. آبادی پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق پاکستان میں آبادی میں اضافے کی رفتار چین، بھارت اور مسلمان ملک انڈونیشیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کے مقابلے میں چین اور بھارت اپنی معاشی ترقی کی وجہ سے اپنی آبادیوں کو شاید بہتر طور پر سنبھال سکیں گے، لیکن ایک سب سے بڑا سوال جو پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا پاکستان بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کر سکے گا، اور اپنے معاشی اور سیاسی بحرانوں کی وجہ سے کیا پاکستان اپنی آبادی کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. گزشتہ کچھ دہائیوں میں حکومتیں آبادی پر قابو پانے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام سمیت مختلف پروگرامز چلاتی آئی ہیں، لیکن ابھی بھی ملک کی آبادی تقریباً 2% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے. بہبود آبادی کے منصوبے پاکستان میں کیوں بہت کامیاب نہیں ہو سکے؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیرشاہ سید سے، جو ویسے تو کراچی میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور ہمیں اٹلانٹا سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر سید، افرادی قوت کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آبادی میں تیزی سے اضافہ پاکستان کے لیے مددگار ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس بارے میں بات کرنے کا. آپ کی بات بالکل درست ہے. جس طریقے سے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے وہ پاکستان کے جو معاشی، سماجی اور سیاسی حالات ہیں ان میں کوئی خاص اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ تر لوگ بے روزگار ہیں اور یہ بے روزگاری بڑھنے سے مزید آبادی بڑھے گی. پاکستان میں جو خاندانی منصوبہ بندی کی جو فیلیور ہے اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاورٹی، غربت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. نمبر 2، تعلیمی نظام میں کوئی مناسب چیزیں ترقی نہیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جہالت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کی بنیادی وجوہات غربت اور جہالت ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چین نے جس طرح سے ایک عرصے تک آبادی پہ قابو پانے کے لیے 1 چائلڈ پالیسی اپنائے رکھی، پاکستان چاہتا تو ہے، پاکستان نے ڈیفرنٹ پروگرامز بھی اس حوالے سے شروع کیے ہیں مگر کامیاب نہیں ہو سکا آج تک. تو کیا پالیسیوں کے نفاذ کا مسئلہ ہے، یا آپ نے جس طرح سے ریفر کیا کہ صرف غربت اور جہالت ہے جس کی وجہ سے آبادی پہ کنٹرول نہیں کر سکے؟ نہیں، پالیسیوں کے نفاذ کا مسئلہ تو اپنی جگہ پر بدعنوانیوں کی وجہ سے ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب ملک میں غربت ہوگی اور ملک میں جہالت ہوگی تو نہ لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ آبادی میں اضافہ کرنا
ضروری نہیں ہے، بلکہ کم آبادی کے ذریعے ہی محدود وسائل میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے وسائل کم ہو رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، جہالت بڑھ رہی ہے، اور خاص کر لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ ملک میں 70% سے زیادہ لڑکیاں اسکول نہیں جا پاتی ہیں، اور 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ جو نوجوان آبادی ہے، ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کو مشتمل ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب تک ان کی غربت کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کی جہالت کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کے نفاذ میں ہونے والی بدعنوانیوں کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آبادی پہ کوئی مناسب طریقے سے قابو پایا جا سکے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ادروائز جس طرح کے اس وقت آپ نے بھی جس طرح سے ریفر کیا کہ غربت میں جو جانے والا طبقہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ ایک فیئر تو ہے اپنی جگہ پہ، تو کیا صلاحیت ہے پاکستان کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کی، ادراک ہے؟ میرے خیال میں پاکستان میں بہت صلاحیت ہے، یہاں بہت ہی اچھے لوگ موجود ہیں جو اس بارے میں سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن جو ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی لوگوں میں، وہ نہیں ہے۔ سیاسی لوگ اس بات سے میرا خیال میں نہ متفق ہیں، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ وہ شاید ان چیزوں پہ اس لیے توجہ دیتے ہیں کہ باہر سے کچھ امداد آ جائے گی اور وہ اس سے کچھ کام ہو جائے گا، لیکن امداد سے زیادہ پولیٹیکل ول یعنی سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ چین میں اگر یہ اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے تو صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ سیاسی طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو حل کرنا ضروری ہے اور فوری اس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں، مثال کے طور پر مراکش ہے، تیونس ہے، یہاں تک کہ مصر ہے، وہاں پر ان چیزوں کو سیاسی بنیاد پر دیکھا گیا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک حکمرانوں کی اور پالیسی سازوں کی، منصوبہ بندی کرنے والوں کی سیاسی ول نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان ممالک میں شامل نہیں ہو سکتا جو یہ کہیں کہ آبادی کو اثاثہ سمجھ کے بڑھنے دیا جائے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، پاکستان کے عوام تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب تک آبادی کے مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، اور آبادی کے مسئلے کا حل غربت اور تعلیم میں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید آپ کا، آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے اٹلانٹا سے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ غربت اور جہالت کا خاتمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو۔ تھینک یو۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز کے مطابق 1955 میں پاکستان کی صرف 19% آبادی شہروں میں رہتی تھی۔ گزشتہ 6 دہائیوں میں دیہی علاقوں سے شہروں میں منتقلی کی وجہ سے 2020 تک شہری آبادی کی شرح 35% ہو چکی تھی۔ ماہرین کے مطابق 2055 تک پاکستان میں شہری اور دیہی علاقوں کی آبادی کا تناسب برابر ہو جائے گا۔ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ایک طرف نوجوان طبقے کی اتنی بڑی آبادی ملک کے لیے ایک سرمایہ ہو سکتی ہے، تو دوسری طرف مناسب وسائل اور روزگار کی کمی سے یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کی شرح پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے مطابق 6.8% ہے، لیکن سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 16% سے بھی زیادہ ہے، جبکہ خواتین گریجویٹس میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 34% کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان میں ملک میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کے عمل میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے جمع کیے گئے اعداد و شمار کی تصدیق اور تجزیہ آسانی سے ہو سکے گا کہ ایک ڈیٹا اویلیبل ہوگا۔ ان کے مطابق مردم شماری سے متعلق مختلف سیاسی جماعتوں کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ یہ تحفظات ہیں کیا، اور کیا حکومتی یقین دہانی پر فریقین اعتماد کر رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ثاقب، کیا وجہ ہے کہ حکومت کی کوششوں کے باوجود اس کی اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور نہیں ہو رہے؟ حکومت کے پاس حکمت عملی ہے کیا اس حوالے سے؟ بنیادی طور پر اسد یہ 2 صوبوں سے زیادہ جو شدت سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اس حوالے سے، ایک تو بلوچستان ہے اور دوسرا سندھ ہے، اور اگر اس کو مزید قریب سے دیکھا جائے تو سندھ میں بھی کراچی میں زیادہ یہ شور شرابہ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت جو مردم شماری پر اعتراض سب سے بڑا یہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو پوری طور پر گنا نہیں جا رہا ہے، جبکہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر آبادی کو زیادہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد جو وسائل کی تقسیم ہونی ہے، فائنینس کمیشن میں جو حصہ ملنا ہے، پانی کا کوٹا ملنا ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم ہے، اس میں فرق پڑے گا، اور یہ تمام ایک سیاسی
جو ہے اکھاڑا بن جاتا ہے. اس تمام تر صورتحال میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو انکلوسیوٹی اور شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات تو کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی کافی وزندار ہیں. بتایا گیا کہ یہاں پر کراچی میں اگر ہم بات کریں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں 32,000 سے زائد ایسی عمارتیں ہیں جہاں پر اب تک خانہ شماری اور مردم شماری کا عمل مکمل نہیں ہوا ہے. اگر ان 32,000 عمارتوں میں اگر محتاط اندازہ بھی لگایا جائے تو کوئی تقریباً 53 لاکھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اب تک مردم شماری میں شمار نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے، انہی تحفظات کی بنا پر سینسس کمیشن نے جو مانیٹرنگ کمیشن ہے اس نے جو ہے چوتھی بار توسیع کی ہے، لیکن اب تک جو خدشات ہیں وہ برقرار ہیں. اس پر احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں، ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں اور اس خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے نتائج بھی اس شرط پر قبول کیے گئے تھے کہ مردم شماری کا عمل دوبارہ ہوگا اور 10 سال نہیں بلکہ 5 سال پہلے ہوگا، اور انہی کے جو نتائج ہوں گے انہی کی بنا پر ہی آئندہ کے انتخابات ہوں گے. تو یہ اس تمام تر صورتحال میں یہ بڑی اہمیت کی حامل بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹروورسیز ہیں باوجود اس کے کہ حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے، اس کے باوجود بھی کنٹروورسی ساتھ ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو میتھڈالوجی اپنائی گئی ہے سینسس کے لیے اس میں ایک تو ڈیفیکٹ کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور دوسرا اس سے قبل مردم شماری سے پہلے جو خانہ شماری ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے نقائص چھوڑے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیومریٹرز ہیں ان کی مناسب تربیت کا بھی فقدان ہوا ہے. تو ایک چیز ثاقب کلوزنگ پہ اگر آپ کوئکلی بتا سکیں کہ یہ صرف کراچی اور حیدرآباد کا، سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کا صرف ایک سیاسی مسئلہ ہے یہ کیا، یا کچھ اور فیکٹرز ہیں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ریسورسز کے حوالے سے بھی کہ سیاسی جماعتیں اس پہ متفق نہیں ہو رہی؟ جی اسد، یہ ایسی آوازیں بلوچستان میں بھی سنائی دی گئیں، اور کوئٹہ میں اس حوالے سے اجلاس ہوا اور اس میں بھی اعتراض کیا گیا کہ بلوچستان کی آبادی جان بوجھ کر کم ظاہر کی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی سے یہ آوازیں آئیں، تو اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو قوم پرست جماعتیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کی آبادی کو جان بوجھ کر زیادہ گنا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے جو کراچی میں ووٹ بینک رکھنے والی جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی کو پہلے بھی گنا نہیں گیا تھا صحیح طرح سے، اور اب بھی دوبارہ نہیں اس طرح سے گنا نہیں جا رہا. لیکن اوور آل اگر پورے ملک کی بات کریں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور دیگر جو وفاق کے زیر انتظامی علاقے ہیں وہاں سے یہ آوازیں بہرحال نہیں سنائی دی گئی ہیں، اور یہی آوازیں ان دو چھوٹے صوبوں ہی سے سنائی دی جا رہی ہیں. اور اس پر جو ہے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان اعتراضات کو دور کیا جائے. بہت شکریہ محمد ثاقب، آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ جو اس وقت سچویشن ہے مردم شماری کے حوالے سے اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے خاص طور پہ اور عوام کے کیا تحفظات ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ 70 اور 80 کے اشروں میں دنیا بھر میں جاپان ایک بڑی صنعتی اور معاشی قوت تھا. جاپان اب بھی بڑی معیشت ہے، مگر سن 2008 سے جاپان کی آبادی مسلسل کم ہو رہی ہے. چونکہ جاپان اپنی آبادی کے عمر رسیدہ ہونے سے پہلے امیر ہو گیا تھا، اس نے معاشی عروج کے دوران اپنے بہت سے ریٹائرڈ افراد کو نسبتاً آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی کیا. لیکن چین میں ایسا نہیں ہے. اقوام متحدہ کو لگتا ہے کہ 2050 تک چین کی آبادی 10 کروڑ سے بھی زیادہ سکڑ جائے گی. 2016 میں بیجنگ نے ون چائلڈ پالیسی کا باضابطہ خاتمہ کر دیا تھا، مگر وہاں شرح پیدائش میں اضافہ نہیں ہوا. اپنی کم شرح پیدائش کی وجہ سے ان دونوں ممالک کو نوجوان افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے. مگر چین اور جاپان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں تارکین وطن کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. دوسری جانب امریکہ اور جرمنی ایسے ممالک ہیں جو نسبتاً کم شرح پیدائش کے باوجود مضبوط امیگریشن سسٹم پر انحصار کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اور اب تک وہی ان کو فروٹفل ریزلٹس بھی دے رہا ہے، خاص طور پہ معاشی ٹرمز میں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف فار پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.